Radio News Network. Expect the unexpected. अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन, प्रोग्राम वोट नामा के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत। और हस्ब मामूल पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब डॉक्टर ताहिर जमील साहब, रिस्पेक्टेड ज़हीरुद्दीन डार साहब, रिस्पेक्टेड राना रियाज साहब। थैंक यू वेरी मच सर, आप सबका अपने सुनने वालों के लिए और देखने वालों के लिए ख़ासा कंट्रीब्यूशन आपका चल रहा है। रेडियो पे प्रोग्राम लोग सुन रहे हैं और हमें ख़ासा फ़ीडबैक मिल रहा है इस प्रोग्राम का। और आज हमारा मौजू है शहरियत और शहरी के फ़राइज़। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा कि शहरियत है क्या, इसको बताएं और फिर हम उसके फ़राइज़ और शहरी के हवाले से बात करें। शहरियत अंग्रेज़ी में इसको हम सिटीज़नशिप कहते हैं। इसकी बड़ी किस्म की आप ये समझ लें कि भाई जुड़त होती है, इंसान किस तरह अपनी ज़मीन के साथ जुड़ता है, अपनी तारीख़ के साथ जुड़ता है और अपने मजहबी नज़रियात के साथ जुड़ता है और उस वक्त की उस जगह की जो सकाफ़त होती है उसके साथ जुड़ता है। लेकिन जुड़ने के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह क्या होती है? बहुत बड़ी वजह ये होती है कि मैंने इस जगह के ऊपर रह के यहाँ से अपने पूरे के मकासद, जो मेरे सियासी चैलेंजेस हैं और मकासद हैं और मेरी मुआशी इस्तेहकाम है, उसको मैंने कैसे हल करना है। और इंसान जब ये सारी चीज़ें सोचता है तो वो फिर उस इलाके की हर चीज़ को ओन करता है। शहरी वो होता है जो किसी ख़ास इलाके को, किसी ख़ास मज़हब को, किसी ख़ास ज़बान को, किसी ख़ास जोग्राफिया को और किसी ख़ास सकाफ़त को सेंस ऑफ ओनरशिप देता है और उससे वो कुछ फ़वायद लेता है और कुछ उसके अंदर वो अपना हिस्सा डालता है। यानी कि उसके काफ़ी सारे हकूक़ होते हैं जो उसके ज़हन में होते हैं कि अगर मैं सिटीज़नशिप के ये हकूक़ हैं, मैं यहाँ का शहरी हूँ, और उसके साथ साथ उसके कुछ फ़राइज़ होते हैं। लेकिन हमारे जो ख़ास तौर पे वो रियासतें जिन्होंने ये तसव्वुर बाद में लिया कि जी हम आज़ादी मिल गई, ये हमारा वतन बन गया, वहाँ पर इसके ऊपर तो सब ने बात की कि मेरे ये हकूक़ हैं, लेकिन इसके ऊपर बहुत कम बात की कि मेरे कुछ हकूक़ भी, मेरे कुछ फ़राइज़ भी हैं। उनमें सबसे बड़ा फ़र्ज़ क्या है कि आप पॉलिटिकली कितने कॉन्शियस हैं, सियासी तौर पे आप कितने बाशऊर हैं, ताकि कोई ऐसा इक़दाम ना उठाया जाए जिसमें आपकी शहरियत को ज़िक्र पहुँचे। सर यही क्वेश्चन आपसे है मोहतरम डॉक्टर साहब के ये एक शहरियत और शहरी फ़र्ज़ और हकूक़, इनको कैसे बैलेंस कैसे किया जाए? बैलेंस करने की अशद ज़रूरत होती है। आम फहम में तो हर वो आदमी जिसके पास शनाख्ती कार्ड है वो पाकिस्तान का शहरी है। आम फहम में ये है कि जो पाकिस्तान का रहने वाला है, शनाख्ती कार्ड है, वही पाकिस्तान का शहरी है। लेकिन इतना शायद काफ़ी नहीं है। अगर मैं पुरानी बात करूं तो जो पुराने यूनानी थे वो माशरों को 3 हिस्सों में तकसीम करते थे। पहला हिस्सा जिसको वो इडियट कहते थे या बेवकूफ़ आदमी, ये उन लोगों पर मुश्तमिल होता था जो कि अपनी ज़ात से आगे निकल कर नहीं देख सकते थे, नहीं सोच सकते थे, और ये सबसे निचला तबका था। इसके ऊपर आते थे ट्राइबल वो उन लोगों को कहते थे जो कि किसी ख़ास फ़िरके, किसी कल्ट, किसी मज़हब, किसी ज़बान, किसी रंग, किसी नस्ल के तअस्सुब से जुड़े हुए होते थे, तो वो अपने उस तअस्सुब से आगे नहीं देख सकते थे। जो तीसरा और सबसे छोटा तबका था उसको वो सिटीज़न कहते थे। ये वो लोग होते थे जो अपनी ज़ात और अपने तअस्सुब से ऊपर उठकर देख सकते थे। आपकी ज़बान में अगर मैं उनको अंग्रेज़ी में ही दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ इसके लिए, तो वो कहा कि पब्लिक इंटेलेक्चुअल थे। इससे पहले मैंने बात की कि जिसके पास शनाख्ती कार्ड है वो शहरी है। वो पुराने यूनानियों को गुजरे हुए तो 2500 साल गुजर गए ना। तो आज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि
سارے کے سارے شہری پبلک انٹلیکچوئل ہوں گے، اور کسی بھی ایک قانونی کاغذات یا شناختی کارڈ کے علاوہ جو چیزیں چاہیے شہری بننے کے لیے، وہ یہ کہ آپ اس آئین نامی معاہدے میں شریک ہیں. آپ نے اس معاشرے کا جو عمرانی معاہدہ ہے اس کو قبول کیا ہے، تو پھر ہی آپ شہری ہوئے. اور یہ عمرانی معاہدہ جہاں پر آپ کو بہت سارے حقوق دیتا ہے، وہاں پر یہ آپ کے بہت سارے فرائض بھی بناتا ہے. چونکہ ہم ووٹ نامہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ووٹ دینا بھی ایک فرض ہے. جب بھی الیکشن ہو مجھے اپنی رائے کا اظہار کرنا تاکہ ایک ریپریزنٹیٹیو حکومت، ایک منتخب حکومت بن سکے، تو مجھے ووٹ دینا میرا فرض ہے. اور اگر میں اپنا فرض پورا نہیں کرتا تو بات بڑی سیدھی سی ہے، تو پھر مجھے شکایت کرنے کا بھی حق نہیں ہونا چاہیے. رانا صاحب، ہمارے ہاں بڑا ایک گیپ ہے. وہ لوگ کچھ جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، جن کو اپنے رائٹس کا بھی پتہ ہے اور شاید رسپانسبلٹی کا بھی پتہ ہے، یہ الگ بات کہ رسپانسبلٹی پوری کریں نہ کریں، لیکن ہماری بہت ساری آبادی ہے کہ جس کو زیادہ معلوم نہیں. اتنا ویسے ووٹ کی حد تک تو ہمارے لوگ اب خاصے کانشیس ہیں. تو آپ اس گیپ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ لوگوں کا علم ہونا، نالج ہونا کہ یس میرے یہ حق ہیں، انہیں معلوم ہو، کیونکہ وہ ایکسپلائٹیشن بھی بڑی ہوتی ہے ہمارے ملک میں. رائٹ کے لیے ہمیں عدالتوں کے پاس جانا، وکیلوں کے پاس جانا پڑتا ہے، اور بہت ساری چیزوں کے لیے فائٹ کرنا. یہ میرا حق ہے، مجھے کوئی بتائے گا ہاں یہ میرا حق ہے تو میں پھر اس بات کو جانتا ہوں. تو آپ اس گیپ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ہمارے کانٹیکسٹ میں پاکستان کے؟ تو بہت شکریہ. میرا خیال ہے تھوڑی سی لبرٹی لے رہا ہوں. ہمارے ملک میں ہم میں اجتماعی سوچ نہیں ہے اس طرف آنے کی، انفرادی سوچ ہے. اگر آپ کی بات کو میں سامنے رکھوں حقوق و فرائض کے حوالے سے، اس پہ شاید تھوڑی سی پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ ہم صرف حق کی تو بات کرتے ہیں، ہم اپنے فرائض ادا نہیں کرتے. اس کو آپ دیکھ لیں کہ اگر ہمارے ہاں ہم انصاف کے لیے جاتے ہیں تو کسی شہری کے پاس جاتے ہیں، ایک دوسرا شہری جاتا ہے، تو وہ انصاف کا محکمہ یا اس میں بیٹھا جج اس کو جو قانون نے یا آئین نے کہا ہے، لکھا ہوا ہے، اس نے پڑھا ہے، اس کے مطابق وہ اپنے فرائض ادا کر رہا ہے جج. کیا جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ سڑک پہ یا علاقے میں جو پرابلمز آ رہی ہیں لوگوں کو کسی بھی قسم کی حفاظت کے حوالے سے، اس کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا جو اساتذہ ہیں، شہری ہیں، ان کے پاس اسی ملک کے، اسی علاقے کے، اسی محلے کے طالب علم جو ہیں وہ پڑھنے آتے ہیں، کہ وہ اپنے فرائض پورے کر کر ان کو بہتر تعلیم دے رہا ہے؟ جب ووٹ کا سلسلہ آتا ہے، دینے کا ٹائم آتا ہے، کیا ہم جب ووٹ دینے بیٹھتے ہیں تو یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم جس کو ووٹ دے رہے ہیں، پہلے تو ہم ووٹ دے رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے، اور اگر ووٹ دے رہے ہیں تو ہم یہ سوچ سمجھ کے دے رہے ہیں کہ ہم کس شخص کو دے رہے ہیں، وہ کتنے فرائض پورے کرتا ہے یا کرے گا، اور کتنے حقوق آپ کے جانتا ہے. تو تھوڑا سا مشکل چیز ہے. اس وجہ سے جو ہمارے ہاں آپ کہہ رہے ہیں گیپ پورا کرنا ہے، کمی، تو وہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے 2500 سال پرانی، 99% جو ہیں وہ لوگ ایک طرف ہیں اور 1% ایک طرف ہیں، تو شاید اس میں زیادہ فرق نہیں آیا. ڈاکٹر صاحب، اس میں بڑا امپورٹنٹ عنصر ہے سیوک ڈسکورس کا ہونا
اور جہاں اسکولوں میں کچھ چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں یا ویسے چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، اس میں ہمارا میڈیا بھی ہے، مختلف ہماری سول سوسائٹی آرگنائزیشن ہے. ہمارے ہاں ویسے تو پہلے میں یہ چاہوں گا کہ سیوک ویلیو کیا ہے، اس سیوک ڈسکورس کی گلوبلی کس طرح سے ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں کیا اسٹینڈرڈ چل رہا ہے اور کس طرح سے. دیکھیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اگر آپ اس لفظ کو ہی دیکھ لیں کہ شہریت، سٹیزن شپ، اس میں جو اس چیز کا مصدر ہے یا ماخذ ہے وہ شہر ہے، وہ سٹی ہے. حالانکہ یہ تو نہیں کہ آپ اگر پوری تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھ لیں، سویلائزیشنز جتنی بھی ہوتی تھیں، شہر بھی ہوتا تھا، دیہات بھی ہوتا تھا، لیکن دیہات کو نہیں ڈالا گیا، شہر کو فوکس کیا گیا ہے. کیونکہ شہر کے ساتھ آگے جو جڑتی ہے آپ کی سیوک رسپانسبلٹی جڑتی ہے، پورا کا پورا سیوک ڈسکورس جڑتا ہے. اگر آپ دیہات میں چلے جائیں تو وہاں اس دور میں ٹرائبلزم تھا. ہمارے یہاں بھی آپ کل جیسے کہا جاتا ہے کہ جی ووٹ تو برادری کا ہے، تو برادری جب آ جاتی ہے تو ہمارا ابھی تک وہ جو مائنڈ ہے نا سیپریٹ الیکٹوریٹ میں پھنسا ہوا ہے، یہ ہمارا اپنا بھائی ہے، بھائی بندو ہے، غلط ہے یا برا ہے، ہم اس کے مقابلے میں ووٹ ہم اپنی انا بنا لیتے ہیں. ہم بنیادی طور پہ ایک جنگی ماحول میں چلے جاتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو ہمارا بہت بڑا ڈیسیژن ہے جس کو کرنے کے بعد ہم اپنے ہاتھ کاٹ دیں گے، اس کے بعد اس کا ہمارے اوپر کیا امپیکٹ پڑنے لگا ہے، میری زندگی کے اوپر، میرے بچوں کی زندگی کے اوپر، میرے ارد گرد کے ماحول کے اوپر. تو یہ جو سیوک رسپانسبلٹی کا کیا مطلب ہے کہ جو کوڑا آپ کے گھر میں اکٹھا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اگر گلی کے کسی نکر میں ڈالیں گے، وہ اڑ کے آپ کے اپنے دروازے کے اوپر آ جائے گا. لہٰذا آپ کو اب جس اپنا گھر صاف رکھنا ہے، آپ کو باقی جگہوں کو بھی صاف رکھنا ہے. اس کو میں نے آسان الفاظ میں بیان کیا ہے. اب سیوک رسپانسبلٹی جب ہوتی ہے تو وہاں جو لوگوں کے پولیٹیکل ڈیسیژن ہوتے ہیں وہ اس علاقے کی رہتل بیتل اور اس کے حوالے سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں ذات تھوڑی سی نکل جاتی ہے، آپ ایک کلیکٹیو سینس کے اندر بات کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. صحیح صاحب، یہی گفتگو انفارمڈ سٹیزنری اور شہریوں کو علم ہونا، اور پھر جب علم ہوتا ہے تو پھر آبویسلی وہاں پہ کرپشن کی بھی کمی ہوتی ہے، لوگ رسپانسیبل بھی ہوتے ہیں. تو کیسے اس کو سر علم کی بنیاد سوال ہے. وہ معاشرے جہاں پر بچوں کو سوال پوچھنا نہیں سکھایا جاتا، وہاں علم نہیں پنپ سکتا. اور جو آپ نے انفارمڈ ڈیسیژن میکنگ کی بات کی، انفارمڈ سٹیزنری کی بات کی، اس کی ابتدا بھی سوال ہی ہے. ہم جس کے پیروکیلزم میں جاتے ہیں یا کسی پوسٹر بوائے کے پیچھے لگ جاتے ہیں یا کسی مسیحا کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو ہم سوال پوچھنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں. انفارمڈ سٹیزنری یہ دو رویہ ٹریفک بھی ہو سکتی ہے کہ ایک وہ انفارمیشن جو کہ ہر شہری کے پاس ہونی چاہیے، اس کو چھپانے والے چھپائیں نہ، ان کو اوپن ڈومین میں اویلیبل ہو شہریوں کو، اور پھر اس انفارمیشن کی بیس پر جو شہری ہیں وہ اپنا سوال پوچھ سکے. سوال کرنا پید ہونا ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارا. یہاں پر ایک اور بات میں کرتا چلوں، اور یہ بات عام فہم ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہے، میں صرف دہرا رہا ہوں اس بات کو، کہ آج تک کسی ان پڑھ نے اس ملک کو نقصان نہیں پہنچایا، ہمیشہ ڈگری یافتہ نے پہنچایا ہے. یہ چیز ہمیں ایک اور طرف لے جاتا ہے کہ ہم علم کو 3 طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں. ایک ہے لا علمی، اس کے ساتھ گزارا کیا جا سکتا ہے. ایک ہے طالب علمی، یہ بہت اچھی بات ہے. تیسری چیز ہے ناقص العلمی، اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا. ہم نے اپنے شہریوں کو ناقص العلمی کی طرف لے گئے ہیں، اور شاید یہی جو ہم کہتے ہیں انفارمڈ سٹیزنری پاکستان میں نہیں ہے، یا شہری اپنے ووٹ کا حق ٹھیک سے استعمال نہیں کر پاتے، وہ شاید ناقص العلمی کی وجہ سے ہے.
یہ ناقص العلمی آرگینک نہیں ہو سکتی، یہ خود بخود زمین سے نہیں اگ سکتی. ناقص العلمی ہمیشہ پلانڈ ہوتی ہے، اور اگر ناقص العلمی پلانڈ ہے تو ہمیں اپنے اسکول، اپنے کریکلم اور اپنی ڈگریز کی طرف بڑا سیریسلی دیکھنا پڑے گا. پچھلے 1-2 پروگراموں میں نے اور رانا صاحب نے اور ڈاکٹر صاحب نے اس پر بڑی کھل کے بات کی کہ ہم اپنے اسکولوں میں بچوں کو آئین پڑھائیں. جس کے میں اسکول میں جاتا تھا تو 8ویں 9ویں 10ویں میں ایک کتاب ہمیں پڑھائی جاتی تھی، معاشرتی علوم. آج کے بچے معاشرتی علوم نہیں پڑھتے. معاشرتی علوم میں زیبرا کراسنگ کیا ہوتی ہے اور سڑک کیسے پار کی کرتی ہے، ٹریفک کے سگنلز کیا ہوتے ہیں، فرسٹ ایڈ کیا ہوتی ہے، بنیادی جتنی چیزیں ہیں وہ ہمیں پڑھا دی جا گئی تھی اسکول میں. اچھا سر آج ہم سوری آخری فکرہ میں کہنے لگا ہوں، آج ہم مطالعہ پاکستان پڑھاتے ہیں، اور مطالعہ پاکستان میں ہم اسلامیات بھی پڑھاتے ہیں. حالانکہ اسلامیات کا ایک علیحدہ سے مضمون موجود ہے. یہ ظہیر صاحب نے بالکل یہ کہا کہ جی سر ایک کوشچن ہے سر سے. سر آپ نے پچھلی گفتگو میں فرمایا کہ جو بندہ ووٹ نہیں دیتا، ووٹ سب کو دینا چاہیے نا، تو ووٹ جو نہیں دیتا وہ اپنا فرض ادا نہیں کر رہا اور اس کو شکایت کا حق نہیں. شکایت کا حق نہیں. لیکن سر ووٹ نہ دینا بھی تو ایک اوپینین ہے نا. وہ ملک جہاں پر ووٹ نہ دینا جرم ہے، قانوناً جرم ہے. اچھا. یورپ میں کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پر اگر آپ ووٹ نہیں دیتے تو آپ پر مقدمہ چلے گا، آپ کو سزا ملے گی. وہاں پر جس کا یہ سوال پوچھا گیا کہ جی ان میں سے کوئی بھی ہمیں پسند نہیں ہے تو ہم کیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ جی بیلٹ کے آخر میں ایک مینڈیٹری کالم بنا دیں، نان آف دا ابو، لیکن ووٹ ڈالنا ہے. ووٹ ڈالنا. چلیں ٹھیک ہے. ظہیر صاحب نے بتایا کہ بیسیکلی یعنی ہمارے یہاں پڑھے لکھے لوگ زیادہ یعنی جو انفارمڈ ہوتے ہیں وہ، اور ہم دیکھتے بھی یہی ہیں کہ شہری لوگ بہت کم ووٹ دیتے تھے، اور ابھی جو دیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. جب یہ معاملہ ہے ہمارے اربن رورل جو پاپولیشن ہے وہ خاصی ایکٹیولی آ کے اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے. کوئی نہ کوئی ان کا ایک آپس میں اکٹھے بیٹھنے کا، ڈسکورس کرنے کا وہ بھی ہے. اور سیکنڈلی جس طرح سے ظہیر صاحب نے فرمایا کہ معاشرتی علوم جو سیوک ایجوکیشن پڑھائی جاتی تھی اب وہ پاکستان اسٹڈی مطالعہ پاکستان میں ہو گئی، اور جو پہلے پڑھائی جاتی تھی دینیات جس میں مذاہب باقی بھی ہم پڑھتے تھے اور صرف اسلامیات میں چلے گئی. کوشچن میرا لمبا ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ یہ اربن اور جو ہماری جو مڈل کلاس ہے اس کا رول ایک، کیونکہ اسلام آباد میں آپ دیکھ لیں، آپ اور ہم رہتے ہیں، ہم کتنے انگیجڈ ہیں آن دا ایشوز آف اسلام آباد، یا باقی شہروں کے لوگ اپنے اوور آل شہر کے حوالے سے، اپنے محلے کے حوالے سے کچھ اپرچونیٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں کہ نہیں ان کے اکٹھا ہونے کی؟ میرا خیال ہے ابھی جو بڑے شہر ہیں ان میں رورل ایریاز کے کافی لوگ آتے ہیں اور اپنے مقامی اس میں واپس جاتے بھی ہیں مختلف اوکیزن پہ، عید وغیرہ کے اس پہ. یہ چیزیں تو ہیں. اصل چیز جو دونوں میں ڈفرنس سامنے نظر آتا ہے، جو ابھی آپ نے جس کے متعلق بات کی کہ رورل ایریاز کے لوگ جو ہیں وہ ووٹ بنسبت زیادہ دیتے ہیں شہریوں کے، یہ زیادہ اہم بات ہے کہ شہر میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ زیادہ رہتا ہے، مڈل کلاس زیادہ رہتی ہے، اور جو رورل ایریاز ہیں اس میں کم رہتے ہیں. لیکن شاید اس میں ایک وجہ اور بھی ہے. وجہ یہ ہے کہ رورل ایریاز کے لوگ سیکھنا چاہتے ہیں. انہیں جیسی کسی نئی بات کا معلوم چلتا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن وہ سمجھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے ووٹ دینے کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہمارا حق ہے، ہمیں کر لینا چاہیے. غالباً شہریوں کو کہیں یہ غلط فہمی ہے کہ انہیں بہت کچھ علم ہے اور وہ بہت سمجھداری سے ووٹ ڈال رہے ہیں، اس پر اپنا رائے دے رہے ہیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے اس متعلق کہ شہری
عموماً ان باتوں پہ زیادہ یقین رکھتا ہے یا اس طرف چلتا ہے جو انہیں پڑھایا جاتا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا جس متعلق پہلے بھی ذکر کیا ہے، لیکن میں اس کو ذرا ریپیٹ کر رہا ہوں اسی حوالے سے. بادشاہت یا ڈکٹیٹرشپ یا بیوروکریٹک سسٹم جو ہوتا ہے، اس میں انفارمیشن جو ہے اس کو چھپانا بہت اہم سمجھا جاتا ہے، اسے پاور کے طور پہ لیا جاتا ہے. جو ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا ہے، عوام جمہور کی جو آواز ہوتی ہے، اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ لوگوں تک انفارمیشن جائے، بات جائے، وہ اسے امپاور کرتی ہے. جو ہمارے رورل ایریاز ہیں اس میں جو عام بندہ ہے وہ چونکہ وہاں پہ پرانا رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں، آپ قبیلے رہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ بتا رہے ہوتے ہیں، وہ امپاور کر رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے لوگوں کو. شہر میں یہ چیزیں کم ہیں. سو میرا خیال یہ ہے کہ شہریوں کو شاید رورل ایریاز سے سیکھنے کی ضرورت ہے، بنسبت اس کے کہ کوئی یہ کہے کہ نہیں، رورل ایریاز کے لوگوں کو شہریوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے. یس ڈاکٹر صاحب. وہ کہا جاتا ہے کہ جی فوڈ جو ہے وہ رورل سے اربن کی طرف جاتی ہے، اور اربن سے فوڈ فار تھاٹ وہ رورل کی طرف جاتی ہے. لیکن ہمارے ہاں ایک ریورس ہے، ہمارے ہاں سے سارا جو سیوریج ہوتا ہے نا شہروں کا، وہ دیہات کی طرف جاتا ہے. تو اس چیز کو ریورس کرنے کی ضرورت ہے تھوڑا بہت. اور ہمارا ایک بہت بڑا جو المیہ رہا ہے وہ سب سے بڑے یہ ہے کہ ہم نے بات تو کر دی کہ آئین بھی ہے، شہریت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم نے کچھ رائٹس مفقود کر دی ہیں، جس کو رائٹ آف ایکسپریشن کہہ سکتے ہیں آپ، جس کو آپ رائٹ آف ایسوسیشن کہہ سکتے ہیں، کہ لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بنائیں، اپنے مسائل کی طرف آئیں. اب اسلام آباد ہے، آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی کس طرح ہم لوگ سوشل ایشوز کے اوپر بات کر سکتے ہیں. کسی بھی شہر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے جو سماجی ایشوز ہیں، سوشل ایشوز ہیں، جو ان کی ضروریات کے ساتھ جڑے ہیں، اس میں بہت کم بات ہوتی ہے. اسلام آباد آپ سر بیوروکریٹ بھی رہے، یہ شہر ہی بیوروکریٹوں کا ہے کہتے ہیں. سر اسلام آباد میں میں بہت عرصے سے رہ رہا ہوں. فاشسٹ کی ایک اسٹریٹجی یا تھیوری آپ کہہ لیں، وہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پریشر کوکر تھیوری. آپ پریشر کوکر میں کوئی بھی چیز پکنے کے لیے ڈال کے اس کا ڈھکن بند کر کے اس کو چولہے پر چڑھا دیں، اوپر ایک ریگولیٹر رکھتے ہیں جس کے اس میں سٹیم کٹھی ہوتی ہے، پریشر بنتا ہے تو ریگولیٹر گھومتا شروع ہو جاتا ہے اور سٹیم اس میں سے خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہمارے ساتھ ایگزیکٹلی اسلام آباد میں یہی ہو رہا ہے. انہوں نے وہ ریگولیٹرز لگائے ہوئے ہیں کہ یہ پریشر جو ہے سٹیم نکلتی رہے، سٹیم آف ہوتا رہے یہ، تاکہ یہ پھٹے نہ، کیونکہ اگر وہ سٹیم آف نہیں ہوگا تو یہ پھٹے گا. اور صرف اسلام آباد میں ہی نہیں، پوری پاکستان میں ہی یہ ہو رہا ہے کہ وہ ڈائیورشن دیتے ہیں کہ لوگوں کو اس طرف لگا دیں. ہمارا نیشنل سپورٹس گیم جو تھی میرے بچپن کی، میری جوانی کی، وہ ہاکی تھی. کرکٹ کو کوئی لفٹ نہیں کراتا تھا. جس دن ہاکی کا میچ ہوتا تھا، اولمپک کا فائنل ہوتا تھا یا ورلڈ کپ فائنل ہوتا تھا، گلیاں سنسان ہو جاتی تھی. لوگ اس دن شادی نہیں رکھتے تھے کہ کوئی نہیں آئے گا. ٹی وی نہیں ہوتا تھا، ہم سارے ریڈیو کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے. اور پاکستان نے گولڈ میڈل بھی سب سے زیادہ اسی میں لیا. اور لیکن وہ 1.5 گھنٹے کا میچ تھا. کسی کو ضرورت تھی کہ وہ 5 دن ہمیں ٹی وی کے سامنے بٹھائے رکھے. اور وہ جو لیٹ 70s ارلی 80s کا دور تھا جس میں پاکستان میں کرکٹ نے فروغ پایا، وہ اسی لیے پایا. بالکل رانا صاحب، کرکٹ ڈپلومیسی بھی چلی، جی ہاں، مختلف کرکٹ کو مختلف حوالوں سے استعمال کیا گیا، پھر اس سیاست میں بھی آ گئی. اس طرح سے ساری چیزیں اسپورٹس سے ہٹ کر یہ بہت کچھ ہے اس کے پیچھے. میں آپ سے آخری کویشچن یہی کرنا چاہوں گا کہ ووٹرز کے ہمارے ہاں بہت سارے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. کوئی الیکشن کمیشن کی جتنی کیپیسٹی ہے
ووٹر ایجوکیشن میں وہ کبھی موقع آتا ہے، الیکشن قریب آتے ہیں تو کچھ کام شروع کر دیتے ہیں، 4 اشتہار وہ ہمیں بھی بانٹ دیتے ہیں سب کو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، جس طرح سے آپ نے پہلے بھی ایک پروگرام میں ڈسکس کیا تھا. تو اور سول سوسائٹی آرگنائزیشن بھی ہمارے یہاں کوئی اتنا بڑا نیٹ ورک نہیں ہے کہ جو ہماری اربن کو سپریٹلی رورل پاپولیشنس کو انگیج کرتے ہوئے ایک اویئرنیس، ووٹر کی اویئرنیس ہو. تو اس حوالے سے آپ کیا مزید سجیشنس دے سکتے ہیں کہ جہاں وہ بات تو ساری وہی ہوئی ہے لیکن بٹ اسٹل اس کو کیسے اچیو کیا جائے، ووٹرز ایجوکیشن؟ سر میں نے پہلے بھی اس پہ عرض کیا تھا کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر ووٹ کیسے دینا ہے اور کیوں یہ ضروری ہے، اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے، اس کے پڑھانے کی ضرورت ہے. جہاں ہم آئین پڑھا رہے ہیں وہاں پہ اس کو بھی پڑھانے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ بھی جو سول سوسائٹی آرگنائزیشن کچھ کام کرتی ہیں اس کے اوپر، ایکسکلوسیو اس پہ کام کرتی ہیں اور ریگولر کرتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اجتماعی طور پہ جو آرگنائزیشنس جتنا کام کرنا چاہیے، ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ کو کام کرنا چاہیے، اور تو اور جتنے بھی ٹیلی ویژن کے پرائیویٹ ہیں یا سرکار کے ہیں یا ریڈیو کے ہیں، سرکاری ہیں یا غیر سرکاری ہیں، ان کو اس میں آگے آنا چاہیے. ان کو جو شہری ہیں، خاص طور پہ جو نئے جو ووٹر بن رہے ہیں، ان کو اس کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے، ان کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ یہ کیوں اہم ہے، ان کے اس کا فوائد کیا ہوں گے. بہت شکریہ سر آپ تمام دوستوں کا. ہم ایک پروگرام میڈیا اور ڈیموکریسی کے اوپر بھی رکھیں گے، پاکستان کے کانٹیکسٹ میں میڈیا، جس میں ہمارا کچھ پرائیویٹ میڈیا ہے اور کچھ پبلک میڈیا ہے سو کالڈ، اور دنیا کی کیا ایگزامپلز ہیں اور ہم کس طرح سے چل رہے ہیں. تو ہم ڈیفینیٹلی اس پہ بھی ایک ڈسکشن کریں گے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.